अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी जो है हेल्प हो सके। स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स 402 के लेसन नंबर 32 को देखेंगे। ठीक है, जो कि मार्केट स्ट्रक्चर एंड कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी है, जो कि हमारे पास कंटिन्यू टॉपिक है ये। आज के जो हमारे पास इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो है मल्टी प्लांट फर्म। अब मल्टी प्लांट फर्म का मतलब क्या हुआ? देखें, एक मल्टी फर्म एक ऐसी कंपनी होती है जो कि मल्टी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स या यूनिट्स चलाती है। ठीक है, और उसमें जो है वो अलग अलग लोकेशंस पर वो जो है वो सिचुएटेड होती हैं, जैसे कि जो है वो डिफरेंट सिटीज़ हो गई, स्टेट्स होगी या कंट्रीज़ में। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कोका कोला होगी, पेप्सिको होगी, नेस्ले होगी। देखिए, एक जो है वो क्या कहते हैं कि एक ऐसी मल्टी फर्म या एक ऐसी कंपनी, मल्टी फर्म जो है वो एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें जो है वो मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग जो है वो सिचुएटेड पर अलग अलग लोकेशंस पर जो है वो सिचुएटेड होती है, वाक़ होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक पेप्सी कोका कोला है, वो उसका जो मेन जो है ना वो एक जगह पर है, लेकिन उसकी हर जगह पे काफ़ी ममालिक में जो है वो उसकी ब्रांच है, उसकी जो है वो ये उसने खोली हुई है अपनी। ठीक है, शॉप्स जो है वो उन्होंने खोली हुई है। तो इस तरह जैसे नेस्ले हो गया, नेस्ले भी जो है वो बहुत ज़्यादा ममालिक में, बहुत ज़्यादा जो है वो जगहों पे, शहरों में, स्टेट्स में जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो अब ये होता है हमारे पास मल्टी प्लांट फर्म। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है, इसमें जो लिखा हुआ है वो कहते हैं कि फॉर मैनी फर्म्स प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन 2 or more डिफरेंट प्लांट्स हुज ऑपरेटिंग कॉस्ट कैन डिफर। वही बात है कि मतलब एक दो या दो से ज़्यादा जो है वो डिफरेंट प्लांट्स वो किसी जगह पर अवेलेबल हो। ठीक है, तो उसके बाद है चूजिंग टोटल आउटपुट एंड द आउटपुट फॉर ईच प्लांट। देखें, द मार्जिनल कॉस्ट इन ईच प्लांट शुड बी इक्वल। जो मार्जिनल कॉस्ट होगा ना हर प्लांट का, जितने भी उन्होंने प्लांट खोले होंगे जगह जगह पे, हर प्लांट का जो मार्जिनल कॉस्ट होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। मार्जिनल कॉस्ट शुड इक्वल द मार्जिनल रिवेन्यू फॉर ईच प्लांट। वो कहते हैं जो हर प्लांट का जो है वो मार्जिनल कॉस्ट वो भी इक्वल होता है मार्जिनल रिवेन्यू के। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अब यहाँ पे Q1 एंड C1, जो कि हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q1 एंड C1 जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास होता है आउटपुट एंड कॉस्ट फॉर प्लांट 1 के लिए, और Q2 एंड C2 जो है वो हमारे पास होता है आउटपुट एंड कॉस्ट फॉर प्लांट 2 के लिए। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है हमारे पास क्या है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू Q ऑफ T। ठीक है, बराबर होता है Q1 प्लस Q2 के। जब Q1 प्लस Q2 दोनों का सम अप करेंगे तो हमारे पास टोटल आउटपुट आ जाएगी, सॉरी कॉस्ट नहीं, टोटल आउटपुट आ जाएगी। इसके बाद अलजेब्रिकली अगर हम उसे देखें तो हमारे पास आपके सामने मौजूद है। आपको एक चीज़ पता है कि पाई बराबर होता है हमारे पास जो है वो रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब आउटपुट जो है वो हमारे पास क्या है? Q ऑफ के साथ है तो आपने R Q C ऑफ Q आपने लगा देना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 प्लांट की बात हो रही है। ठीक है, 2 प्लांट की बात हो रही है और आपने उसका जो है वो प्रॉफिट निकालना। अब आप क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट में से माइनस करेंगे कॉस्ट 1 वाला प्लांट 1 और प्लांट 2 को भी। ठीक है, टोटल आउटपुट में से हमने जो है वो प्लांट 1 और प्लांट 2 को माइनस कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगा, हमें पता है इसको हम जो है वो डेल पाई ऑफ डेल Q1 भी कर सकते हैं, और ये PQ जो है वो हम इसको डेल PQT ओवर डेल Q1 विद रिस्पेक्ट टू हम Q1 प्लांट 1 के हिसाब से ले रहे हैं आउटपुट को। ठीक है, इसके बाद माइनस डेल C1 ओवर डेल Q1 इज इक्वल टू जो कि है 0। हम पाई की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 0। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमारे पास जो है ये MR डेल PQ2 ओवर डेल Q1 माइनस MC डेल C1 ओवर डेल Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब MR बराबर होता है हमारे पास MC की, वो तो हमें पता है, आपको पहले भी पता है कि MR किसके इक्वल होता है? MC के, जब हम मैक्सिमम जो है वो निकालते हैं। अब जो है वो हम C1 के हिसाब से ले रहे हैं तो फिर MR इज इक्वल टू MC1 करेंगे। MR जो है वो C1 तो हो गया, लेकिन फिर इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसको इक्वल के साइड पे लेके आएंगे तो MR माइनस MC1 आ जाएगा। इसके बाद आपके पास जो है वो MR इज इक्वल टू MC2 हो जाएगा, आपको पता ही है। फिर ज़ाहिर बात है जब ये भी MR के इक्वल है, ये भी MR के इक्वल और ये भी MR के इक्वल है, तो मतलब MR बराबर है MC1 के भी और MC2 के भी। प्रोडक्शन विद 2 प्लांट्स आपके पास आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 प्लांट्स की प्रोडक्शन दिखाई हुई है, ये क्वांटिटी हमारे पास है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये प्राइस दिखाई हुई है, मार्जिन रिवेन्यू दिखाया हुआ है। ठीक है, ये डॉलर्स विद क्वांटिटी दिखाया हुआ है। अब ये है मार्जिन कॉस्ट C1, मार्जिन कॉस्ट C2। ठीक है,
یہ مارجنل ریوینیو آ گیا، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ مارجنل کوسٹ ٹوٹل آ گیا، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈی از اکول ٹو ایوریج ریوینیو کو بولتے ہیں وہ آ گیا، ٹھیک ہے، ان کو دیکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ آ جاتے ہیں آبزرویشنز پر۔ آبزرویشنز بھی جو ہے وہ آپ اس کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں، وہی ہمارے پاس پلانٹ گیون ہے تو آؤٹ پٹ کا، تو ایم سی ٹی برابر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ نے ٹوٹل کوسٹ جب نکالی تھی، ٹوٹل کوسٹ ہم نے کیا نکالی تھی، C1+C2 نکالی تھی نا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو ہے وہ دیکھیں گے ایم سی ٹی از اکول ٹو MC1+MC2 آ جائے گا۔ سو پروفٹ میکسمائزنگ آؤٹ پٹ جو ہے وہ ایم سی ٹی از اکول ٹو MR@QT، اور یہ آپ جو ہے وہ کچھ کرنے کا نہیں ہے، آپ اس کو جو ہے اسکپ بھی کر سکتے ہیں، اور اتنا یہ جو ہے وہ خاص بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد مونوپولی پاور آ جاتا ہے اسٹوڈنٹس۔ مونوپولی پاور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، جو پریویس لیکچر ہے اس میں بھی شاید میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ جو ہے وہ مونوپولی جو پاور ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جس میں جو ہے جس کا جو ہے وہ مارکیٹ پر کنٹرول ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا مونوپولی میں نا ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیلر ہوتا ہے، سیلر کتنا ہوتا ہے ایک، اور بائر کتنے ہوتے ہیں مینی بائرس، ٹھیک ہے، یعنی خریدنے والے زیادہ اور سیل کرنے والا ایک، یعنی کہ جیسے کہ ایک میں نے کہا تھا الیکٹرانک کی شاپ ہے اور صرف وہ اگر وہ ایک ہی مارکیٹ میں جو ہے وہ ایک ہی موجود ہے تو لوگ جو ہے وہ چاہے وہ زیادہ ہائی لیول پہ پرائس میں دے یا پھر لو پرائس میں دے، ہلکی کوالٹی کو کی دے یا بھی جو ہے وہ اچھی والی دے، اور پرائس وہ اپنی مرضی سے سیٹ اپ کر سکتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کسی کا زور نہیں چلتا، یعنی کہ اس نے ہی اس مارکیٹ کو جو ہے وہ یہ جو الیکٹرانک کی جو چیزیں ہیں اس کی پرائس پر جو ہے وہ اسی کا کنٹرول ہوتا ہے، تو وہ ہمارے پاس مونوپولی پاور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مونوپولی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ریئر ہے، however a market with several firms each facing a downward sloping demand curve will produce so that price exceeds marginal cost، پرائس اس طرح جو ہے وہ مارجنل کوسٹ سے ایکسیڈ کر جائے گی، یہ آپ نے اچھے سے یاد کر لینی۔ اس کے بعد یہ جو چیزیں ہیں نا اسٹوڈنٹس میں آپ کو سینیریو ایک دکھایا ہوا ہے، یہ آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے، نہ دیکھیں تب بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ اتنا خاص نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مائرنگ مونوپولی پاور۔ مائرنگ مونوپولی پاور کیا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، ان پرفیکٹ کمپٹیشن میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، پی یعنی پرائس برابر ہوتی ہے ایم آر اور ایم سی کے ایکول۔ مونوپولی پاور میں کیا ہوتا ہے، پرائس جو ہے وہ گریٹر دین ہوتی ہے ایم سی کی، یہ آپ نے اچھے سے یاد کر لینا کوئزز کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ آ جائے لرنرز انڈیکس آف مونوپولی پاور، ایل از اکول ٹو لرنرز جو ہے وہ ایل سے شارٹ کرایا جائے گا، تو سو آپ سمجھ لیجیے گا اس طرح کا کوئی جو ہے وہ اگر کوئزز میں بھی آئے تو آپ نے لرنرز انڈیکس آف مونوپولی پاور کو کلک کر دینا ہے۔ ایل از اکول ٹو پی مائنس ایم سی اوور پی کے، سو دا لارجر دا ویلیو آف ایل between 0 and 1 the greater the monopoly power. L is expressed in terms of ED، ٹھیک ہے، L is equal to this ہے جو ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا اگر آپ کو یاد ہو، اور یہ جو ہے اکول ہوتا ہے -1/ED کے جو کہ آپ کا ایم سی کا نکلا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ای ڈی جو ہے وہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ آف فرم کے لیے، جو کہ مارکیٹ نہیں ہوتی، صرف فرم کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فرم کے لیے جو ہے وہ یہ الاسٹیسٹی ڈیمانڈ ہوگی اور مارکیٹ کے لیے نہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ پیارے میرے اسٹوڈنٹس، مونوپولی پاور ڈز ناٹ گارنٹی پروفٹس، مونوپولی پاور میں جو ہے وہ گارنٹی نہیں ہوتی پروفٹس کی، سو پروفٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آن ایوریج کوسٹ ریلیٹیو ٹو پرائس پر، ٹھیک ہے، یہ یاد کر لینا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ آ جائیں، دا رول آف دا تھم فار پرائسنگ، اس کا جو فارمولا ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ اچھے سے کر لیجیے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اف ای ڈی از لارج مارک اپ از اسمال، اگر الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ جو ہے وہ لارج ہو جائے گا تو مارک اپ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، اسمال، اگر الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ اسمال ہو جائے گا تو مارک اپ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، لارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ آ جائیے الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ اینڈ پرائس مارک اپ سے پہ، تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے یہ کوانٹٹی اینڈ فلاں چیزیں دی ہوئی ہیں، دا مور الاسٹک از ڈیمانڈ دا لیس دا مارک اپ، وہ کہتے ہیں کہ جب الاسٹک ڈیمانڈ جو زیادہ ہو جائے گی تو ہمارے پاس مارک اپ کیا ہو جائے گا، وہاں پہ لیس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ آ جائیں، مارک اپ پرائسنگ سپر مارکیٹس ٹو ڈیزائنر جینس۔ اب سپر مارکیٹس آپ کے پاس ایک چیز ہے اور ایک آپ کے پاس کنوینس اسٹورز ہیں، یہ کیا چیز ہوتے ہیں، ایک تو آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے سپر مارکیٹ جو ہوتی ہیں نا اسٹوڈنٹس، اس میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس جو ہے جی سپر مارکیٹس میں اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتاتی چلوں، ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ ہول سیل پہ کام کرتے ہیں، زیادہ وہاں پہ سامان جو ہے وہ پرچیزر آتے ہیں، سیلرز ہوتے ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ آپ کو اتنا جو ہے وہ بینیفٹ نہیں ہوتا جتنا جو ہے وہ کنوینس اسٹورز پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کی سپر مارکیٹ جو سائز اگر دیکھا جائے بڑا بیشک سے ہوتا ہے کنوینس اسٹورز کی بنسبت، بٹ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ جو ہے وہ کنوینس اسٹورز کو ہوتا ہے بنسبت سپر مارکیٹس کے، کیونکہ جو کنوینس اسٹورز جو ہوتے ہیں نا ان کی پرائسز کیا ہوتی ہیں، ہائی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی جو ہے وہ پرائسز کو ہائی رکھتا ہے، اور جبکہ سپر مارکیٹس کی ہائی نہیں ہوتی، وہ لو رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور جبکہ اس کی چیزیں جو ہے وہ زیادہ سیل ہوتی ہے، کیونکہ جیسے کہ ہم لیتے ہیں نا ہول سیل سے چیزیں لیتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ جو کنزیومر ہوتا ہے اس کو اس کا جو ہے وہ زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے، تو یہ جو ہے وہ سپر مارکیٹس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ آ جائیں یہاں پہ، اس کی بھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، سیورل فرمز ہوتی ہے، سملر پروڈکٹ ہوتا ہے یہاں پہ، اور ای ڈی از اکول ٹو -10 فار انڈیویجول اسٹورز ہوتے ہیں یہ اچھا انہوں نے ایک جو ہے وہ ای ڈی از اکول ٹو -10 دیا ہو، تو آپ یہاں پہ -10 پٹ کر کے دیکھیں گے، آپ نے اس کو سولو آؤٹ کرنا ہے، آپ کے جو پاس جو ہے 1.11 ایم سی آ جائے گا۔ سو پرائز ایز سیٹ اباؤٹ 10 سے 11% ابو ایم سی۔ اس کے بعد آپ آ جائے کنوینس اسٹورز پر۔ کنوینس اسٹورز کہتے ہیں اس میں ہمارے پاس، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہائی پرائسز دین سپر مارکیٹس کی بنسبت ہائی پرائسز ہوتی ہیں، کنوینس ڈفرینشیٹس دیم، اور اگر ای ڈی از اکول ٹو -5 رکھیں گے، اس کو سولو کریں گے اسی فارمولا میں جو رول آف تھم ہے اس میں، تو 1.25 ایم سی آ جائے گا۔ سو پرائسز سیٹ ہوں گے اباؤٹ 25% ابو ایم سی۔ سو کنوینس اسٹورز ہیو مور مونوپولی پاور، جو کنوینس اسٹورز ہوگا اس کی مونوپولی پاور جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی بنسبت سپر مارکیٹ کے، ٹھیک ہے، یاد رکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈو کنوینس اسٹورز ہیو ہائر پروفٹس دین سپر مارکیٹس، کو کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہے کہ جو کنوینس اسٹورز ہیں وہ زیادہ پروفٹس جو ہے وہ گیٹ کر سکتے ہیں سپر مارکیٹس کے بنسبت، تو آف کورس یہ تو ٹرولی بات ہے کہ کنوینس اسٹورز اوفن ہیو ہائر پروفٹ مارجنز لائک 15 سے 25% تک جو ہے وہ پروفٹ زیادہ حاصل کر لیتے ہیں کمپیئر ٹو سپر مارکیٹ جو کہ ہمارے پاس ہے 5 سے 15%، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا وجہ اس کی جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں ایک ہائی پرائسز ہوتی ہیں کنوینس میں، ٹھیک ہے، اور اس کی جو آپریٹنگ ہے وہ لوئر آپریٹنگ کوسٹس ہوتی ہے، اس میں ہائی والیوم سیلز ہوتی ہیں، لمیٹیڈ کمپٹیشنز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سپر مارکیٹ جو ہے وہ کین اسٹل جنریٹ سگنیفیکینٹ پروفٹس تھرو بلک سیلز اینڈ لو پرائسز، مطلب جو ہمارے پاس جو سپر مارکیٹس ہوتی ہیں اس میں ایکچولی ہوتا ہے کیا ہے کہ بلک جو ہے وہ اس میں سیلز ہوتی ہے، بلک سیلز مطلب ہوتا ہے جیسے کہ ہم ہول سیل میں دیتے ہیں کہ جو ہے وہ پورا بنڈل دیا جاتا ہے، کسی بھی چیز کا زیادہ جو ہے وہ چیزیں دی جاتی ہیں، تو وہ بلک سیلز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب میں آپ کو دوبارہ سے اس کا آنسر لکھوا رہی ہوں، تو آپ اس کو جو ہے وہ دھیان سے لکھ لیں۔ آنسر آپ کا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کنوینس اسٹورز اوفن ہیو ہائر پروفٹ مارجنس 15 to 25% compared to سپر مارکیٹ 5 to 15% ڈیو ٹو higher prices, lower operating costs, high volume sales, limited competition. So, however, supermarkets can still generate significant profits through bulk sales and low prices. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ڈیزائنرز جینس جو ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے ای ڈی از اکول ٹو -3 سے 4 پرائسز دس اینڈ ایم سی دس ہول سیل پرائسز دس، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوا انہوں نے۔ اس کے بعد سورس آف مونوپولی پاور آ جاتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس وائی ڈو سم فرمز ہیو کنسیڈریبل مونوپولی پاور اینڈ ادرز ہیو لٹل آر نن، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کنسیڈریبل کرنا ہے مونوپولی پاور کی کچھ فرمز کے بارے میں ہم کیوں کرتے ہیں، اینڈ ادر ہیو لٹل آر نن، تو اس کا جو اسٹوڈنٹس آنسر ہے یہ بھی آپ لکھ لیں، میں نے جو ہے وہ اس کا آج الگ سے ٹائپ نہیں کیا، تو اس کا آپ آنسر لکھیں گے کہ فرمز ہیو ویئرنگ کا مطلب چینجنگ VARYING، firms have varying levels of monopoly power due to differentiate in market structures, barriers to entry, economies of scale, product differentiate, government policies۔ آپ نے اس کو یہ آنسر کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ فرمز مونوپولی پاور از ڈیٹرمائنڈ بائی دا فرم از elasticity of demand، the firm's elasticity of demand is determined by، جو فرمز مونوپولی کی پاور ہے اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ جو ہے وہ ہوتی ہے، اور الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ جو ہے وہ از ڈیٹرمائنڈ ہوتی ہے ان بنیاد پر کہ ایک اس میں الاسٹیسٹی آف مارکیٹ ڈیمانڈ ہوتی ہے، نمبر آف فرمز ہوتے ہیں، اور دا انٹریکشن امنگ فرمز ہوتا ہے۔ یہ آپ نے مونوپولی پاور کے سورسز آپ نے جو ہے وہ لکھ دینے ہیں۔ یہاں تک جو تھا ہمارا اسٹوڈنٹس لیکچر نمبر 32 تھا، آئی ہوپ سو آپ کو اس کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ باکس میں بتائیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔